अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम तालीमुल कुरान क्लास नंबर 15 में शामिल हैं और हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 9 से आगाज़ करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। और लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान ले आए और यौम आखिर पर भी, हालांकि वो ईमान लाने वाले नहीं। इस आयत से उन लोगों का ज़िक्र शुरू हुआ है जो मुंह से तो कहते हैं हम अल्लाह और यौम आखिर पर ईमान लाए हैं, और हकीकत में अल्लाह ताला कह रहा है कि मा हुम बिमुमिनीन, कि वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। और इस आयत से लेकर सूरतुल बकरा की आयत नंबर 17 तक इन्हीं लोगों का ज़िक्र जारी रहेगा, जिसमें उनके मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ बातें बताई जा रही हैं और उनका जो रवैया है उसका ज़िक्र किया जा रहा है। और आम ज़ुबान में ऐसे लोगों को जो मुंह से तो ईमान का इकरार करें, अमलन उनके अमल उसके ख़िलाफ़ हों, तो ऐसे लोगों को मुनाफिक कहा जाता है। तो इन आयात में मुनाफिकीन का ज़िक्र है। तर्जमे तफसीली ग्रामर के साथ तर्जमा जो हम पढ़ रहे हैं उस हवाले से हम इसकी तफसील में जाते हैं। वाओ हरूफ आतिफ़ा में से है, और ये जहाँ किसी इसम को दूसरे इसम के साथ मिलाता है, या किसी फ़ेल को फ़ेल के साथ, या एक जुमले को दूसरे जुमले पर मिलाने के लिए ये वाओ इस्तेमाल होता है। और हरूफ आतिफ़ा जो दीगर हैं वो भी बिलुमूम ऐसा ही कुछ फ़र्क के साथ काम करते हैं। वाओ के माने हैं और, मिनन्नास लोगों में से बाज़ हैं, अन्नास लोग, इसके साथ अलिफ लाम लगा हुआ है, और कहते हैं कि उनास ये असल लफ्ज़ है, और अल इनास, इनास या उनास इसकी जमा के लिए ये लफ्ज़ आता है। तो इसके साथ अलिफ लाम लगने से ये अन्नास का लफ्ज़ बना है। तो अल उनास इसको आम तौर पे इस्तेमाल नहीं करते, जो हमज़ा है वो भी इसका गिर गया है। तो नास से क्या मुराद ली जाती है, इसके माने जो हैं वो आम बनी आदम के लिए लिए जाते हैं, और जमा के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और इंसान इसकी वाहिद समझी जाती है। और इससे मुराद फाजिल और अक्लमंद लोग या ख़ास किस्म के लोग भी लिए जाते हैं। अलिफ लाम यहाँ जो लगा हुआ है वो भी इसी का इजहार यहाँ पे करता है। तो इंसान की जमा अनासी आती है, और अन्नास भी जमा है यहाँ पर, और मिसाली इंसान के लिए भी ये लफ्ज़ बोला जाता है। ये लफ्ज़ बना है हमज़ा नून सीन, मादा है इसका। हमज़ा नून सीन को हम तीनों को ज़बर दे देते हैं तो आना सा बन गया। इसके साथ बिल सिला जो यानी हरफ जार जो आता है, आना सा बिही व इलैह, बे और इला का सिला आता है, हा ज़मीर साथ लगी हुई है, और उनसन इसका मस्दर है। तो इस फ़ेल के माने होते हैं मानूस होना या सुकून महसूस करना, मोहब्बत होना। तो ये अन्नास, और मिन इससे पहले जो आया है वो इसको जर दे रहा है। ये अन्नास का लफ्ज़ यहाँ पर मजरूर है, और इसके सीन पे जो ज़ेर है वो बताती है कि कोई आमिल यहाँ इसको जर दे रहा है जो मिन है।
اور من کو جب آگے کسی کے ساتھ ملانا ہو تو نون کو زبر دے کر آگے ملایا جاتا ہے. من الناس لوگوں میں سے. من یقول من اسم موصول ہے اور عام طور پہ ذوی العقول یعنی انسانوں کے لیے یہ آتا ہے کیونکہ یہ اسی طرح کا ایک اسم موصول ما بھی ہے جو دیگر چیزوں کے لیے غیر ذوی العقول کے لیے یعنی انسانوں کے علاوہ دوسروں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اللہ زینہ کی طرح یہ واحد کے لیے، جمع کے لیے، مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے، سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ اسم موصول ہے جس کے معنی ہیں جو. من یقولو، یقولو فعل مضارع ہے. قول والا قاف واو لام اس کا مادہ ہے، قول بھی اسی سے لفظ بنا ہے. اس کا فعل ماضی قالا، واو جو ہے الف میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور یقول و فعل مضارع ہے، قولان اس کا مصدر ہے اور اس سے یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. تو یقول و فعل مضارع ہے، وہ کہتا ہے، لیکن آگے چونکہ ذکر جمع کا آ رہا ہے اور من ایک اسم موصول ہے جس کی مناسبت سے یہاں یقول و واحد کا صیغہ ہے، لیکن معنی یہاں پر جمع کے ہوں گے کیونکہ اس کے بعد جو صیغے آ رہے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس من سے مراد جمع ہیں، زیادہ لوگ ہیں، ایک فرد نہیں ہے. لیکن اس لفظ کے پیش نظر یقول و واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے. تو یہ عربی میں عام اصول چلتا ہے، جو ہم آگے تفصیل میں بڑھیں گے تو اس کی پہچان بھی ہو جائے گی. تو من یقولو جو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ان کا قول آگے درج ہوا ہے. آمنا باللہ و بالیوم الآخر. آمنا ہم ایمان لائے، یہ فعل ماضی ہے اور واحد متکلم جمع متکلم کا صیغہ ہے. آمنا ہم ایمان لائے. کس پر ایمان لائے؟ وہ جیسے یؤمنون بالغیب آیا تھا، غیب پر ایمان لانے کا ذکر، اسی طرح بے کے صلے کے ساتھ باللہ و بالیوم الآخر استعمال ہوا ہے. وہ ایمان لانے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو کس پر؟ اللہ پر اور یوم آخر پر. اور یہ ایمانیات کا حصہ ہے اللہ اور یوم آخر. اور بالعموم سب سے پہلے اللہ پر ایمان کا اظہار کیا جاتا ہے جب ہم ایمان کا ذکر کرتے ہیں، اور آخر میں یوم آخر پر کا ذکر ہوتا ہے. تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہاں اگرچہ دو کا ذکر ہے لیکن ابتدائی ایمانیات اور آخری ایمانیات کا ذکر کر کے تمام ایمانیات کو اس میں گویا شامل کر دیا ہے. تو ان کا قول کیا ہے، وہ کہتے کیا ہیں؟ آمنا باللہ و بالیوم الآخر، کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخر پر ایمان لائے. لیکن حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. ما یہ نفی کا کلمہ ہے، نفی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے نہیں، حرف ہے اور نہیں کے معنوں میں. ما موصولہ جو ہے اس کے معنی جو کے ہوتے ہیں، لیکن یہاں نافیہ ہے، اس کے معنی نہیں کے ہیں. اور یہ فعل پر بھی داخل ہوتا ہے، اسم پر بھی داخل ہوتا ہے. یہاں پر یہ جملے پر یا اسم پر داخل ہو رہا ہے اور ہم اس کے بعد آ رہا ہے. ما نہیں، ہم وہ لوگ، یہ ہم انہی لوگوں کا ذکر ہے جن کا من میں ذکر آیا تھا جو کہتے ہیں. اور اس کا ترجمہ ہے وہ، یہ ضمیر ہے، ضمیر منفصل مرفوع اس کو کہا جاتا ہے، یعنی الگ سے استعمال ہونے والی، اور یہاں پر رفع کے موقع پہ ہے تو اس کو مرفوع کہا گیا ہے. اگرچہ یہ مبنی ہوتے ہیں، ان کے آخر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ مرفوع کی جگہ پر ہے.
تو اس کو وہ ایک لمبی بحث ہے، محلی اس کے محل پر، اس کی جگہ پر یہ آ رہا ہے جہاں کوئی رفع کے ساتھ اسم استعمال ہوتا ہے، اور جمع غائب کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اور یہاں جملے میں ما ہم بمومنین میں ما کا اسم ہم ہے، یعنی ما دو چیزوں پہ داخل ہو رہا ہے، ایک اس کا اسم اور دوسری اس کی خبر۔ خبر ہے بمؤمنین، نہیں ہے وہ، کیا نہیں ہے؟ ایمان لانے والے۔ بے حرف جار مؤمنین پر داخل ہوا رہا ہے، اور یہ بے جو ہے یہ نافیہ ہے اور بالعموم تاکید کے لیے آتا ہے، اور خبر پر جہاں منفی جملہ ہو وہاں بالعموم خبر کے ساتھ ہی آتا ہے، محض تاکید کے معنی ہیں اور کوئی اس کا نہیں ہے، لیکن حروف جارہ میں سے ہے، اس وجہ سے مومنین کے لفظ کو اس نے جزم دی ہے، تو سوری مومنین کے لفظ کو اس نے جر دی ہے، حرف جار ہے تو اس نے جر دی ہے، اس کے معنی ہیں ایمان لانے والے۔ اور آمنا یومن و آمنا کا لفظ ہم نے پڑھا ہے، اسی سے یہ اسم فاعل مؤمنن بنتا ہے، ماضی ہے آمنا، مضارع ہے یؤمن، اور اس کا مصدر ایمان ہے، ایمان لانا، اور جب ہم اسے اسم فاعل بناتے ہیں تو وہ بنتا ہے مؤمنن، اور جب اس کی جمع بنانی ہو تو یہ اس کی جمع مذکر سالم بنتی ہے، یعنی اس میں واحد والی شکل قائم رہتی ہے سوائے آخری حرف کی حرکت کے، وہ تبدیل ہو جاتی ہے، تو اس میں یا اور نون ملا کر، واو نون اور یا نون ملا کر جمع بنائی جاتی ہے، تو اس طرح سے جو جمع بنتی ہے اس کو جمع مذکر سالم کہا جاتا ہے۔ تو مؤمنین ایمان لانے والے، یہ اس کی جمع ہو گئی۔ پورے جملے کا ترجمہ بنے گا ما ہم بمؤمنین، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں یا ایمان نہیں لاتے، یہ ان کی بات جو انہوں نے کہا تھا ہم ایمان لائے ہیں اس کی تردید ہو رہی ہے، اور اس تردید میں یہ کہا گیا کہ وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یخادعون، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یخادعون اس کا مادہ ہے خ دال عین، اور اس سے جو ثلاثی مجرد کا صیغہ استعمال ہوتا ہے اس میں فعل ماضی خدع بنے گا، اور فعل مضارع یخدع، اور اس کا مصدر ہے خدعن، اور بھی مصادر آتے ہیں لیکن یہاں ایک کو بیان کر دیا ہے، تو خدع فعل ماضی ہے، خدع یخدع، یخدع فعل مضارع ہے، اسی آیت میں یخدعون تیسرا صیغہ یعنی جمع مذکر غائب کا صیغہ استعمال ہوا ہے، تو وہ اسی سے ہے، تو وہ ثلاثی مجرد میں بھی اس آیت میں اس مادے سے فعل آ گیا ہے، اور یخادعون خادع سے ہے، خادع مخادعتاً و خداعاً، تو خادعہ اس نے اس کو دھوکہ دیا، یہ ہم معنی بھی ہیں لیکن خادع میں کچھ مزید معنی بھی پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس لحاظ سے اس کے معنی دھوکہ دینے کے ہوتے ہیں، لیکن خدع کا جو لفظ ہے وہ دھوکہ دینے یا کسی اپنی حالت کو تبدیل کر لینے یا کسی کی حالت کا چھپا ہوا ہونا، پوشیدہ ہونا، حالت کا تبدیل ہو جانا، یہ معنی بھی ہیں، اور صلے کے بغیر بھی یہ متعدی ہوتا ہے، یعنی مفعول کا تقاضا بعض اوقات کرتا ہے، لیکن بے کے صلے کے ساتھ بھی یہ متعدی بنتا ہے جس کے معنی چھپانے کے، پوشیدہ کرنے کے ہوتے ہیں۔ تو یہ دونوں فعل یہاں پر استعمال ہوئے ہیں،
یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ والذین آمنوا، واو عاطفہ ہے، اور الذین اسم موصول ہے، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ اللہ کا لفظ جو ہے وہ مفعول بن رہا ہے، اس کے آخر میں ہا پر جو زبر ہے وہ نصب کی علامت ہے، اور یہ اسم منصوب ہے۔ گرامر کی کچھ باتیں آج بھی ہم انشاءاللہ نحو کی ابتدائی باتیں پڑھیں گے، پہلے بھی ہو چکی ہیں لیکن دہرائی ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے، تو آخری چند منٹ میں ہم اس طرف بھی جائیں گے۔ والذین آمنوا، یہ بھی اللہ پر عطف ہے، تو اسی طرح سے یہ پورا جو ایک مرکب ہے، اسم موصول اور اس کا صلہ، یہ دونوں مل کر اللہ پر عطف ہیں، اور اللہ اور الذین آمنوا یہ دونوں یخادعون کے مفعول بن رہے ہیں۔ تو دھوکہ دیتے ہیں یا دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں۔ آمنو یہ فعل ماضی ہے، آمنا اس کا پہلا صیغہ ہے اور فعل ماضی کا، اور حمزہ میم نون اس کا مادہ ہے۔ یؤمنو فعل مضارع ہے اس سے، اور ایمانن اس کا مصدر ہے، پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، باب فعال ہے اس کا، اور جمع مذکر غائب کا یہ صیغہ ہے۔ آمنو وہ ایمان لائے۔ وما یخدعون، اور نہیں، یہ ما بھی نافیہ ہے اور فعل مضارع کو یہ نفی کی کیفیت میں لے جاتا ہے۔ یخدعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور ما دھوکہ نہیں دیتے، دھوکہ نہیں دے سکتے یا دھوکہ نہیں دیتے۔ الا سوائے، یہ حرف ہے استثناء کا اور اس کے معنی ہیں سوائے۔ انفسہم اپنے نفسوں کے، انفس نفس کی جمع ہے، نفس جان کو کہتے ہیں، اور انفس اس کی جمع ہے، اور ہم ان کی، ان کے نفس، وہ اپنے نفسوں کے سوا نہیں کسی کو دھوکہ نہیں دیتے یا نہیں دے سکتے۔ انفسہم ان کے نفس، مضاف ہے انفس یہاں پر، اور بالعموم جو ہے وہ اللہ کے بعد اسم منصوب آتا ہے، لیکن اس سے پہلے جمع کا ذکر ہو پھر۔ یہاں پر یہ منصوب تو ہے لیکن اللہ کی وجہ سے نہیں ہے، انفس کا لفظ یہاں پر یخدعون کا مفعول بننے کی وجہ سے ہے۔ تو یہ تفصیل میں جب ہم جائیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ منصوبات کون کون سے ہیں اور کہاں کس طرح سے ان پہ نصب آتی ہے، یعنی آخری حرف پہ زبر یا اس کے دیگر جو علامات ہیں وہ ان میں آتی ہیں۔ ہم وہ لوگ، یا ان کے، یہاں مضاف الیہ ہے، انفس مضاف، ان کے نفس، لیکن ضمیر چونکہ یخدعون میں بھی موجود ہے وہ، تو انہی کے لیے ہم آ گیا، تو اپنے کا ترجمہ اس کا عام طور پہ کیا جاتا ہے۔ اپنے نفسوں کے سوا وہ دھوکہ نہیں دیتے، اپنے نفسوں کے سوا کسی کو وہ دھوکہ نہیں دیتے۔ و اور ما نہیں یشعرون وہ شعور رکھتے، ما پھر نافیہ آ گیا یہاں پر، جیسے ما یخدعون پہ ما داخل ہوا تھا، یہاں یشعرون کے ساتھ بھی ما آ گیا ہے، یہ بھی نفی کا کلمہ ہے، اور اس کو وہ نفی یشعرون شعور سے ہے، شین عین رے اس کا مادہ ہے۔ شعارہ اس کے معنی ہوتے ہیں شعر، بالوں کو بھی کہتے ہیں، جسم کے ساتھ جو چیز لگی ہوئی ہو اس کو بھی، اور شعار جو کہ کسی کے ساتھ جو لازمی طور پہ چمٹی ہوئی چیز ہو اس کو بھی شعار کہا جاتا ہے۔ تو
شعر اس سے فعل ماضی بنتا ہے، یشعر فعل مضارع بنتا ہے، اور شعوراً اس کا مصدر ہے۔ اس کے معنی ہیں محسوس کرنا، ظاہری یا باطنی حواس سے کسی چیز کا ادراک یا علم حاصل کر لینا، اور اس کا اسم فاعل جو بنے گا وہ شاعرن شاعر بنے گا، اور اس سے جو اسم مفعول بنتا ہے وہ مشعور بنتا ہے، مشعور بھی، کیونکہ اس کے ساتھ بے کا صلہ استعمال ہوتا ہے تو بالعموم مفعول کے ساتھ بھی وہ آ جاتا ہے۔ تو اس سے شعور سے، شعرہ یا شعوروں سے، یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ تو جمع مذکر غائب کے لحاظ سے ہی ہم اس کا ترجمہ کریں گے۔ ما نافیہ اس سے پہلے موجود ہے، ما نہیں وہ شعور رکھتے، یعنی انہیں اس چیز کا شعور نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کس طرح سے دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو یہ تو ہم نے 2 آیات کا ترجمہ پڑھ لیا۔ اب ہم نحو کی کچھ باتیں کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی سمجھ لیں۔ یہ صرف اور نحو کے اسباق ساتھ ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو آگے جاری رکھیں گے۔ نحو کا تعارف ابتدائی کلاسز میں کچھ کروا چکا ہوں۔ آج پھر ہم آغاز سے تھوڑا بہت کچھ اس کی تفصیلات میں جائیں گے، تاکہ جو اصطلاحات اور جو گرامر کی باتیں ہم کرتے ہیں ان کی سمجھ بھی ہمیں آسانی سے آ جائے۔ یہ نہ ہو کہ میں باتیں کرتا جا رہا ہوں اور سننے دیکھنے والے جو ہیں وہ ان کے اوپر سے ہی گزر جائیں، اس لیے ہم یہ باتیں کریں گے۔ عربی گرامر کے بالعموم 2 حصے ہیں، ایک کو علم نحو اور دوسرے کو علم الصرف کہتے ہیں۔ نحو کے معنی کنارے کے بھی ہوتے ہیں، اس لحاظ سے بھی کہا جاتا ہے کہ نحو کا علم جو ہے وہ الفاظ کے کنارے پر جو تبدیلیاں ہیں، یا ایک کنارے کے ساتھ دوسرا کنارہ جو ملتا ہے، یعنی مختلف الفاظ آپس میں ملتے ہیں تو ان میں کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں، کس طرح سے ان کا ترجمہ بنتا ہے اور کس طرح سے ہم ان کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو علم نحو ہے وہ اس میں ایسے قواعد کا علم حاصل کیا جاتا ہے جو اسم، فعل اور حرف کے آخر کے احوال اور ان کو آپس میں ملانے کا طریقہ معلوم ہو، اس کو علم نحو کہا جاتا ہے۔ علم نحو کس چیز سے متعلق ہے؟ کلمہ لفظ کو کہتے ہیں اور کلام جملے کو کہتے ہیں۔ تو کسی لفظ اور جملے کا جو آپس میں روابط ہیں، ان روابط کو سمجھنے کے لیے، ان کو درست حالت میں پڑھنے کے لیے یا سمجھنے کے لیے جو علم ہے، اس علم کو علم نحو کہا جاتا ہے۔ اور ہم جو اس علم کو حاصل کرتے ہیں وہ اسی غرض سے ہے کہ قرآن مجید کی زبان چونکہ عربی زبان ہے، اور اس زبان کو سیکھنے کے لیے اور اس کو صحیح سمجھنے کے لیے اور اس میں غلطیوں سے بچنے کے لیے اس علم کی ضرورت ہے۔ اور اس علم کا جو نام ہے یا وجہ تسمیہ ہے وہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ نحو کے ایک معنی طریقے کے بھی ہوتے ہیں اور مثل کے بھی ہوتے ہیں، اور اس علم کو جاننے والا عرب لوگوں کے طریقے پر اور انہی کی طرز پر، انہی کی مثل سے کلام کرتا ہے، اس لیے اس علم کو علم نحو کہا جاتا ہے۔ اور علم نحو کو ایک اور نام علم الاعراب بھی دیا جاتا ہے، کیونکہ اس علم کے ذریعے ہم اعراب کی بحث کو پہچانتے ہیں کہ کس لفظ پر کیا اعراب آئیں گے، اور اس لحاظ سے الفاظ کی تقسیم کیا بنتی ہے، ایک لفظ کا دوسرے لفظ پر کیا اثر پڑتا ہے۔ تو
اور جو آخر میں تبدیلی ہوتی ہے یا اس کی حالت جو تبدیل ہوتی ہے، اس حالت کو چونکہ اعراب کہتے ہیں، تو اس علم کو علم الاعراب بھی کہا جاتا ہے۔ اور قرآن و حدیث سے مدد لے کر جو مثالیں سامنے رکھ کے ہم اس علم کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ قرآن مجید اور عربی زبان کو صحیح رنگ میں پڑھنے اور سیکھنے کے لیے ہم اس کو حاصل کرتے ہیں۔ علم نحو کا آغاز کن لوگوں نے کیا یا اس کے بنانے والے کون ہیں؟ ان میں جو مشہور نام ہیں وہ بعض کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا آغاز کیا تھا، بعض کہتے ہیں کہ خلیفہ ثانی، خلیفۃ النبی یا خلفائے راشدین میں سے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب نے اس کا آغاز کیا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ ابو الاسود دوئلی جو ہے اس نے اس کا آغاز کیا تھا۔ جب قرآن مجید کو پڑھنے والے بہت ساری دنیا میں موجود تھے تو ان کو صحیح طور پر پڑھنے کے لیے، سکھانے کے لیے اس علم کا باقاعدہ آغاز ہوا، اور جو مکاتب فکر اس حوالے سے ہیں وہ دو مشہور مکاتب فکر ہیں، ایک بصریوں کا علم کہا جاتا ہے، دوسرے کوفیوں کا۔ تو بصرہ کے رہنے والوں کو بصری اور کوفہ کے رہنے والوں کو کوفی کہا جاتا ہے۔ ان میں جو مشہور نام ہیں ان میں سیبویہ، خلیل، یونس، اخفش، قطرب، مازنی، زجاج، ابن کیسان، صرافی، فارسی، ابن جنی، یہ بصری لوگ ہیں جو اس علم کے ماہر ہیں اور ان کی کتابیں موجود ہیں۔ اور کسائی، مبرد، فرائی، ثعلب اور محمد انباری یہ کوفی ہیں علماء بزرگ جنہوں نے اس علم پہ تفصیلی بحث کی ہے، اور بہت ساری کتابیں اس علم پر ان لوگوں کی موجود ہیں جن کو پڑھ کر ہم اس علم کو حاصل کر سکتے ہیں۔ جو عام اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں ان کا تعارف بھی ضروری ہے، کیونکہ ہم بات کرتے ہوئے جب یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی کہ اس سے مراد کیا ہے، تو وہ چند ایک اصطلاحات میں پیش کر دیتا ہوں۔ ایک زبر، زیر اور پیش جب کہیں آتی ہے تو اس کو حرکت کہتے ہیں، اور جس حرف پر یہ حرکات آئیں اس حرف کو متحرک کہتے ہیں، یعنی اس پہ کوئی حرکت ہے، یا زبر یا زیر یا پیش، کوئی ایک حرکت ہوگی، اور یہ تینوں حرکات ثلاثہ کہلاتی ہیں، اور جن پہ یہ حرکات آ جائیں ان کو متحرک کہا جاتا ہے۔ اور حرکات بعض اوقات دو بھی آتی ہیں، دو زبر، دو زیر، دو پیش، وہ بھی حرکات ہی ہیں لیکن ان کو عام طور پہ تنوین کہا جاتا ہے، یعنی ان کے بعد ایک نون چھپی ہوئی سمجھی جاتی ہے جو ہم پڑھتے ہیں، مثلا زیدن، ہم لکھنے میں دو پیش دال پر ڈالتے ہیں لیکن اس کے بعد پڑھنے میں نون پڑھتے ہیں۔ تو جن حروف پر دو زبر، دو زیر یا دو پیش آ جائیں تو ان حرکات کو تنوین کہتے ہیں، اور جس حرف پر وہ حرکات ہوں اس حرف کو منون کہتے ہیں، یعنی اس پہ دو حرکات آئی ہیں، نون اس کے ساتھ شامل ہے، پڑھنے میں وہ آتی ہے۔ اور ایک زبر زیر پیش ہو یا دو زبر زیر پیش ہوں، ان کی ایک ہو یا دو ہوں ان سے فرق نہیں پڑتا، جس پہ ایک زبر آ جائے، زبر کو عربی میں فتح کہتے ہیں، اور جس حرف پر زبر آ جائے اسے مفتوح کہتے ہیں۔
اور جس حرف پر زیر ہو، زیر کو کسرہ کہتے ہیں، اور جس پر کسرہ آ جائے اس کو مکسور کہا جاتا ہے، اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں عربی میں، اور جس حرف پر ضمہ آ جائے اس کو مضموم کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم ان اصطلاحات کے مطابق جب بات کرتے ہیں تو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ آج کا وقت ختم ہو چکا ہے، تو میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔